बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस नशिस्त में हम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का नहायत ही अहम ज़िला नगर हल्का 4 मरहूम शेख ग़ुलाम हैदर नजफ़ी के घर में हम तशरीफ़ फरमा हैं। क़ब्ल इसके कि मैं इस हल्के के बारे में, इस इलाके के बारे में आपसे गुफ्तगू करूँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज यहाँ जो मेरे साथ अकाबरीन मुफ़क्किरीन इस इलाके के लोग बैठे हैं, मैं इनका तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ बराबर में हाजी मोहम्मद जाबिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनके पहलू में मोहम्मद इस्माइल यहाँ के जाने पहचाने समाजी वर्कर हैं, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके साथ बराबर में मेरे बरदर, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ यावर अब्बास यहाँ मौजूद हैं। मैं इन तीनों शुरका का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे साथ यहाँ टाइम निकाला, वक्त निकाला। सबसे पहली बात ज़िला नगर, थोड़ा सा इस इलाके के बारे में तारुफ़ करवाता चलूँ। आज से 313 साल या 315 साल कबल ग़ालिबन यहाँ इस्लाम नाम का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि सबसे पहले यहाँ पे जो सैयद आए कमाल साहब, इन्होंने सबसे पहले इस्लाम की यहाँ पे मस्जिद की बुनियाद रखी। उस वक्त यहाँ पे जो हुकूमत थी वो राजाओं की थी, कोई जमहूरियत नामी कोई चीज़ नहीं थी। उन राजाओं ने उस कमाल साहब को यहाँ पे दिलो जान से कबूल किया और बाकायदा उनको दावत दिया था कि वो यहाँ आए और वो इस्लाम की तबलीग करें। राजाओं के उस ताउन के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैलता गया और आज यहाँ इस हल्के के अंदर 100% मोमिनीन की आबादी है। यकीनन ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो इस हवाले से इसके बाद यहाँ पे जब राजाओं के दौर हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जो 12 बड़े राजवाड़े थे उन सब को जो है वो एक जमहूरियत के नाम पे ख़त्म किया। उनमें से ज़िला नगर का जो राजा था वो बहुत ही मजबूत राजा हुआ करता था। उसको यहाँ से इस रियासत को भुट्टो साहब ने ख़त्म किया। भुट्टो साहब ने इस राजकीय निज़ाम को ख़त्म करने के बाद पलट कर कभी नहीं देखा और आज भी ये धरती, ये सरज़मीन बेआइन है, सरज़मीन बेआइन कहा जाता है। तो इसी हवाले से हम आज अपने अकाबरीन से यहाँ इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब से, हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब से है कि वो आप इस हवाले से हम इनसे पूछना चाहेंगे कि हाजी साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर इस हल्के के अंदर जो नगर में इस्लाम आया, इसके हवाले से राजाओं की क्या खिदमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे मौका पर रहम किया कि जो कि हम नगर के तारीख़ के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकें। शुक्रिया दिला। तो आप सबका शुक्रिया है कि राजाओं का जब से इन्होंने जो किरदार अदा किया है उलमाओं के साथ अच्छा किरदार है। और नगर के बारे में खुसूसन अच्छे उलमा पैदा करके उधर से ईरान से लेकर कराची से जो भी वो अच्छा उलमा था वो नगर के लिए तबलीग के लिए लाए राजाओं ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो सिलसिला उलमा का फुक़दान नहीं है हमारे पास। उलमा बहुत सारे अच्छे उलमा हैं जिसकी बिना पर यहाँ इस्लाम है और मोमिनीन बसा हुआ है। शुक्रिया। माशाल्लाह। हाजी साहब यहाँ हमारे साथ मोहम्मद जाबिर इस इलाके के जो है नामी गरामी शख्सियत हैं, समाजी वर्कर हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे भुट्टो साहब ने जब राजकीय निज़ाम को लपेटा तो उसके बाद यहाँ पे बाकायदा जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए और जिस घर में हम आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है वो मरहूम शेख ग़ुलाम हैदर नजफ़ी, और उनके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी खिदमत इराक़ से लेके नगर तक उनकी खिदमत है। तो सियासी तौर पर शेख ग़ुलाम हैदर नजफ़ी के इस हल्के के लिए क्या खिदमत है? शुक्रिया, मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ। 1994 में जब शेख ग़ुलाम हैदर साहब सबसे पहली इस्लामी तहरीक लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, खुदा का करम है उनकी कामयाबी के बाद इस हल्के में जहाँ भी पुल लगे हैं, सीमेंटेड का पक्के रोड जहाँ भी है इस नगर के हल्का नंबर 4 में, उन्हीं की खिदमत है। जहाँ स्कूल नहीं था, लोग इतने बेबस थे, अनपढ़ थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल इनके बरकत से, इनके रहम करम से हमारी हल्का नंबर 4 में जितने भी स्कूल हैं ये इनकी ये दिया हुआ इनके मेहनत के फल है। आज बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ पक्का पुल, जहाँ रोड्स, जहाँ जिनकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा उनके बराबर में बेशक है दूसरा यानी पार्टियों में भी, लेकिन इतना नहीं जितना शेख ग़ुलाम हैदर साहब ने हमें अता किया है। और कई ऐसी जगह है
کہ ابھی تک یہاں پیراسٹامول کی دستیابی ناممکن ہے، تب بھی تو انہوں نے کئی ایسے چھلک میں بڑے اسپتال 30 بیڈ کا بنایا، اور کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اسپتالیں بھی ان کی وجہ سے بنی ہیں۔ تو آج یہ ہم ان کے کریڈٹ سمجھ لیں گے کہ بھئی اس دنیا میں بے شک وہ نہیں ہے، لیکن ان کے دیا ہوا سارا ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے برادر، میرے دوست عزیز یہاں موجود ہیں، اور عباس، کیونکہ حاجی صاحب نے بتایا کہ شیخ غلام حیدر کی یہاں خدمات ہیں، تھوڑی سی یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ 1994 میں جب جماعتی بنیادوں پہ یہاں انتخابات ہوئے تو اس وقت تحریک جعفریہ پاکستان سب سے پہلے یہاں آئی، اور الحمدللہ تحریک جعفریہ پاکستان نے سب سے پہلے گلگت بلتستان میں حکومت قائم کی۔ اس دور میں شہید آغا ضیاء الدین اور ان کے رفقائے کار ساتھی، بالخصوص ہمارے دیدار بھائی اور ہمارے جو ہیں شیخ غلام حیدر نجفی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے یہاں پہ بڑے خدمات ادا کیے، جس کا ذکر ہمارے حاجی صاحب نے کیا۔ ان کے وفات کے بعد، چونکہ 1994 اور 99 میں 2 دفعہ شیخ غلام حیدر صاحب مسلسل اس حلقے سے جو ہے الیکشن جیتے، اس کے بعد 1999 کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ 2 مرتبہ یہاں پہ الیکشن جیت کے اس علاقے کی اس نے نمائندگی کی، لیکن ان کے بعد عوام نے دیکھا ان کی کارکردگی، تمام چیزیں، ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے حلقے کے عوام نے ایک دفعہ پھر جس گھر میں ہم یہاں تشریف فرما ہیں، انہی کے فرزند شیخ غلام حیدر نجفی کے فرزند محمد علی حیدر کو ان لوگوں نے نامزد کیا، اور انہی محمد علی حیدر کے ساتھ ہمارے دوست نے جو ہے کام کیا، اور ان کے قریب دوستوں میں سمجھے جاتے تھے۔ تو میں اپنے دوست سے اسی سلسلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یاور بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ غلام حیدر نے جس انداز میں یہاں پہ ترقیاتی کاموں کا، اس کے علاوہ مذہب کے سلسلے میں جو دفاع یہاں کے جو مسائل ہمارے جو ہے وہ اپنا مذہب پہ آیا، ہمارے عقیدے پہ آیا، اسی سلسلے کو کیا محمد علی بھائی جاری رکھ سکیں؟ حالانکہ وہ ہمارے پاس صرف 2.5 سال کا عرصہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا، آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 1994 میں باقاعدہ طور پہ جماعتی الیکشن ہوئے، اور 10 سال کا جو موقع ملا علامہ شیخ غلام حیدر نجفی کو، ان کے دور سے پہلے میں ایک دفعہ ان سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نگر کے اندر خاص طور پر فیمیل اسکولوں کھولنا چاہتا ہوں، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی گرلز کے 21 مڈل اسکول اور ہائی اسکولز ہیں جو اس وقت خواتین کے علم کے فروغ میں کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے بوائز کی کالج یہاں نہیں تھی، بوائز کی کالج رسپو داس میں باقاعدہ طور پہ آج بھی وہ جاری و ساری ہے، اور اسی طرح سے پھر 1999 سے لے کر 2004 سے لے کر پھر 2009 کے جو 2 الیکشنز تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی، ان کے دور میں کوئی خاطر خواہ اس علاقے کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، تعمیر و ترقی، علم، صحت اور دیگر سہولیات زندگی کے حوالے سے جو دستیابی لوگوں کو ہونی چاہیے تھی وہ یہاں دستیاب نہ ہوئی، تو جس کی بنیاد پر جب 2015 میں جب الیکشنز ہو گئے تو حالانکہ دوسری پارٹیز بھی تھی، اور پھر وہی پہلے کے سابقہ جو 2 پارٹیاں تھیں، بڑی پارٹیاں، ایک پیپلز پارٹی تھی، دوسری تحریک جعفریہ تھی، دونوں کا باقاعدہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں محمد علی بھائی مرحوم تقریباً 1100-1200 ووٹ کے مارجن سے یہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ہرا کر قومی صوبائی اسمبلی میں چلے گئے۔ آپ نے 1.5 سال کا آپ کو موقع ملا، اس 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً کوئی 2.25 ارب کے اسکیم اس علاقے میں تعلیم کے، صحت کے اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس پہ آپ نے کام کیا، جیسے کہ شینبر کا جو روڈ ہے، میٹل روڈ ہے، فکر ہے، اسی طرح دیگر اور گاؤں میں جو کام ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی نے اپنے والد کے جو نقش قدم تھا اور واقعی میں اس نے حق ادا کیا، تحریک جعفریہ پاکستان کے امیدوار ہونے کا واقعی حق ادا کیا، اور میں نے بہت سارے نوجوانوں کو بھی اپنے اس انتخاب پر فخر کرتے ہوئے میں نے دیکھا جب وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں آج افسوس نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک ایسے ینگ یوتھ کو ہم نے سلیکٹ کر کے
اسمبلی میں بھیجا ہے جہاں پہ وہ ہماری حقوق کی بات کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا، لیکن میں یہاں ایک اور چیز واضح کرنا چاہوں گا، جہاں پر اس حلقے کے عوام، اس نگر کے عوام جہاں اسلامی سیاسی مرحلے میں اسلامی فکر اور اسلامی سوچ کے ساتھ ہیں، وہیں پر یہاں کی قوم بہادری کے نام سے بھی جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب یہاں پر برطانوی حکومت نے، برطانوی راج نے، برٹش آرمی نے جب یہاں پہ حملہ کیا اس قوم کے اوپر، یہاں ایک نیت نامی ایک جگہ ہے یہاں پر، تو یہاں کے قوم نے اس آرمی کو اتنا ڈیفینڈ کیا، لیکن بدقسمتی سے آرمی یہاں کے عوام کو شکست ہو گئی۔ تو اس شکست پر برٹش آرمی کو برطانیہ کی گورنمنٹ نے 2 وکٹوریا کراسز دے دیے ہیں، یعنی آج کے 2 نشان حیدر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ برطانوی حکومت کو، چونکہ برطانیہ کی حکومت نے پوری دنیا پہ حملے کیے ہیں لیکن آج تک 2 وکٹوریا کراسز کبھی نہیں ملے ہیں، صرف اس قوم کو جو ہے وہ شکست دینے پر برطانیہ نے اپنی آرمی کو 2 وکٹوریا کراسز دیے ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں کی قوم کتنی بہادر اور کتنی، یہاں کی سیاست میں آج اگر کوئی اسلامی نظریہ اگر یہاں کار فرما ہے اور یہ مضبوط ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے علماء دین کا اس سیاست میں ایک کردار ہے، کیونکہ وہ علماء دین جنہوں نے امام خمینی اور شہید عارف حسین الحسینی سے یہ ویژن دیا تھا کہ سیاست میں علماء کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور یقیناً میں یہاں کچھ علماء کرام کا نام لینا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے شیخ نوروز صاحب ہیں، شیخ عبد الحسین مرحوم صاحب ہیں، شیخ بشیر صاحب ہیں، اس کے علاوہ شیخ یوسف علی ہیں، کئی علماء دین جو نجف سے علم حاصل کرنے کے بعد یہاں آئے اور ان لوگوں نے امام خمینی سے جو ویژن لیا، امام خمینی کی اس سیاست سے، انقلاب سے جو لیا، اس کی یہاں پہ مکمل طور پہ یہاں پہ تبلیغ کی۔ اس حوالے سے چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے اکابرین بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں حاجی اسماعیل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے حلقے کے، جو نگر کے جو عالم دین ہیں، علماء ہیں، ان کا سیاست میں کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، جو ہمارا علماء کا کردار ہے اس حلقے میں شاید کسی اور جگہ میں نہیں ہوں گے، تو ہمارے شیخ حیدر، غلام حیدر نجفی کے زیر سایہ تمام علماء کا اچھا کردار ہے اور اچھا تبلیغ ہے۔ شیخ غلام حیدر تھا، شیخ مہربان نجفی مرحوم، شیخ یوسف علی مرحوم، آغائے شیخ بشیر مرحوم، ان تمام علماء کا اچھا کردار کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمارا اس پارٹی کو ہر آدمی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ، کوئی دوسرے پارٹی میں جاتے ہی نہیں ہیں، اچھے لوگ جتنے بھی ہیں، باشعور باعزت لوگ ہمارا پارٹی میں شمولیت کرتے ہیں۔ اور حاجی صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے ہوگا کہ ہماری کچھ سیکولر جماعتیں ہیں اور ہمارے کچھ نادان دوست اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ علماء دین کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، انہیں مسجد و محراب تک محدود رہنا چاہیے، وہاں نماز روزے کی حد تک وہ محدود رہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا علماء دین کو سیاست میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو کیوں رہنا چاہیے؟ شکریہ آپ کی، بڑے اہم سوال ہے۔ اگر علماؤں کی کردار اگر سیاست نہ ہوتی، آغا خمینی پھر کوئی سیکولر قسم کی کوئی حکومت لے آتے، اس مسلمانوں کے یا کوئی ایسی کوئی نظام ہی نہیں چلتا، اس یعنی علماء کے بغیر کوئی علماء کو سیٹ کر کے وہ حکومت چلا لیتے، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کی یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اس کو حکومت میں اختیارات اس کو حاصل ہے، جیسے وہ چاہتے وہ ان کے ساتھ ہم سب کا مل کر ساتھ چلانا، یہ سب سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں برادر یاور سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے آغایون نے فرمایا، ہمارے جو دانشور حضرات ہیں ہمارے اس علاقے کے، انہوں نے فرمایا کہ علماء دین کا سیاست میں ایک کردار ہے اور ایک واضح کردار ہے اور ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نظریات ہیں، جو سیکولر جماعتیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام یہاں سیاست میں نہ آئے، اور یقیناً شہید قائد نے یہی فرمایا تھا کہ جب تک ہم اس سیاست کے اندر نہیں ہوں گے ہمارے حقوق سلب ہوتے رہیں گے، اس لیے ہم نے اس سیاست میں رہنا ہے اور اپنے عقائد کی مضبوطی کے لیے، بالخصوص چونکہ پاکستان کے اندر شیعہ عقائد کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا واقعی علماء دین کو اس سیاست کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آپ کیا پیغام دیں گے ان سیکولر جماعتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء دین اس سیاست میں نہ ہو؟ چونکہ اگر ہم یہ دیکھیں اور ماضی میں جائیں تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
پاکستان جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، جیسے کہ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ اسلام کے تجربات اور اسلام کے لیے ہی ہم نے، اسلام کے اصل قوانین کے نفوذ کے لیے ہی ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام یہاں سے مٹ جائے، لاوبالی آ جائے، یہاں بے حیائی آ جائے، اور جیسے کہ آپ کے ان کے بہت سارے سلوگنز کو آپ سنتے ہوں گے، نعرے جو وہ لگاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور یہاں لاوبالی آ جائے، یا جیسے کہ یورپ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ جیسے ماحول یہاں پہ پیدا کی جائے۔ تو اسی لیے وہ علماء کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے آج وہ میدان میں اس طرح سے آئے کہ وہ علماء کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جیسے کہ صدام حسین نے کیا تھا کہ علماء کے خلاف جو اس نے عراق میں جو کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدام حسین کے نقش قدم پر چلے ہیں، ان کو ناکامی ہوگی، اور علماء ہی یہاں کے سرپرست ہیں، انشاءاللہ علماء ہی یہاں پہ اس علاقے کی باغ دوڑ کو لے کر آگے بڑھیں گے، کیونکہ بہت ہی زیادہ ضروری اور لازمی ہے کہ ہمیں اسلام کے اقدار کو بھی یہاں زندہ رکھنا ہے، جو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء واقعتاً اپنا کردار بہترین انداز میں اس علاقے کے اندر ادا کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے، اور پوری یہاں کی قوم ان کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے خلاف انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں تینوں اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور آخر میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ علماء کا کوئی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ الحمدللہ شروع سے یہ دھرتی، یہ سرزمین علماء کی، سیدوں کی رہی ہے، اور تا ابد انشاءاللہ تعالیٰ مومنین ان علماء کو، ان سیدین کو، ان جو ہے جن کے رگوں میں خون رسول ہے، ان کو اپنا سر کا تاج بنائیں گے، اور تا قیامت انہی کی سرپرستی میں ہم چلتے رہیں گے۔ آخر میں مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔